अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 5वीं क्लास का सबक नंबर 9 पढ़ रहे हैं, 9th सबक, जिसका उन्वान है मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद। तो चलें, पहले हम चलते हैं स्क्रीन की जानिब। स्क्रीन पे जाके मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुनाऊं और फिर हम इसकी मशक करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। अज़ीज़ तलबा, हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आज हम ये 8वीं क्लास का सबक नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद। तो इस सबक के तदरीसी मकासद क्या हैं कि पाक वतन पर जानिसार करने वाले अजीम सिपाहियों के कारनामों से बच्चों को मुतारिफ़ कराना, ताकि ये बताया जा सके कि इस मुल्क को ये जो मुल्क कायम है और हम आज़ादी में की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, तो उसके लिए हमारे सिपाहियों ने क्या क्या अजीम कारनामे अंजाम दिए और किस तरह अपनी जान कुर्बान करके इस वतन को दुश्मन की दस्तबुर्द से और दुश्मन से हमें महफूज रखा। दूसरा क्या है इसका मकसद है बच्चों में पाक वतन से मोहब्बत का जज्बा मुस्तहकम करना। इससे कि जब तक आप लोग अपने वतन से मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप इसकी तरक्की के लिए काम भी नहीं कर सकते। इसलिए बुनियादी तौर पर ज़रूरी ये है कि बच्चों में वतन की मोहब्बत का जज्बा पैदा किया जाए और ये बताया जाए कि वतन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसकी आज़ादी से हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। तीसरा जो इसका मकसद है वो ये है कि बच्चों में पाक वतन की हिफाजत और क़ुरबानी का जज्बा पैदा करना। देखिए, कोई भी कौम जब तक उसके रहने वाले उसके लिए उसकी हिफाजत के लिए उनके दिल में जज्बा ना हो और अपनी जान तक कुर्बान कर देने का जज्बा मौजूद ना हो, तो वो मुल्क कभी भी ना तरक्की कर सकता है, ना वो आज़ाद रह सकता है। तो ये तमाम बातें इसमें बताई गई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि पाकिस्तान की अस्करी तारीख़ अपने फ़ौजियों की शुजाअत और बहादुरी की लातादाद और बेमिसाल दास्तानों से भरी पड़ी है। शुजाअत और बहादुरी की ऐसी ही दास्तानों में एक दास्तान निशान हैदर पाने वाले मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद की भी है, जिसकी गैरत ने अर्ज़ पाक का 1 इंच इलाका भी दुश्मन के कब्ज़े में देखना गवारा न किया और जब तक दुश्मन से अपना खोया हुआ इलाका न छुड़ा लिया, चैन से न बैठे। पाक फ़ौज के इस मुजाहिद ने वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए अपनी जान का बेलौस नजराना पेश करते हुए वतन के दिफा का अहम फरीज़ा अंजाम दिया। मेजर मोहम्मद तुफ़ैल 1914 में मशरक़ी पाकिस्तान के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। 1943 में 1943 में फ़ौज से वाबस्ता हुए। वो मजबूत आसाब और पुख्ता इरादों के मालिक इंसान थे। 1958 में यानी 1958 में भारत ने रात के अंधेरे में साबका मशरक़ी पाकिस्तान के एक गाँव लक्ष्मीपुर पर कब्ज़ा कर लिया। ये जो ज़माने का ज़िक्र है, उस ज़माने में जिसको अब बांग्लादेश कहते हैं, वो भी हमारे पाकिस्तान का एक हिस्सा था और उसको उस ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था। बीच में एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एक इलाका दरमियान में था। एक साइड में मगरबी पाकिस्तान जिसको आजकल हम पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सभी इलाके शामिल हैं। और ये मगरबी पाकिस्तान था और जो उधर का इलाका था इंडिया को क्रॉस करने के बाद, जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था और उसको ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे। तो पाक फ़ौज ने दुश्मन के कब्ज़े से अपना इलाका आज़ाद करवाने के लिए मेजर तुफ़ैल मोहम्मद का इंतखाब किया। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद उस वक्त 16वीं पंजाब रेजिमेंट की बटालियन के कंपनी कमांडर थे। 7 अगस्त 1958 को मेजर तुफ़ैल मोहम्मद अपने जवानों के साथ लक्ष्मीपुर के महाज पर पहुँचे। सूरत हाल का जायज़ा लेने पर मालूम हुआ कि दुश्मन की भारी फ़ौज ने एक ऊंचे टीले पर कब्ज़ा कर रखा था। दुश्मन की फ़ौज ने वहाँ मोर्चे बना रखे थे। मशीन गनें और मॉर्टर गनें नस्ब की हुई थीं। मेजर मोहम्मद तुफ़ैल ने भांप लिया कि हमारी फ़ौज की तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम थी। इसके अलावा बुलंद टीले पर काबिज होने के बायस दुश्मन की पोजीशन भी बेहतर थी। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने दुश्मन के हज़ारों फ़ौजियों का मुकाबला करने के लिए
اپنے 75 یعنی 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے اپنے ماتحت محمد اعظم کو اپنا نائب مقرر کیا اور 2 دستے ان کی نگرانی میں دیے، جنہوں نے 2 اطراف سے حملہ کرنا تھا۔ تیسرا دستہ میجر محمد طفیل کی قیادت میں تھا، جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف بڑھے۔ 25 جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر طفیل محمد دشمنوں کے مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور مارکے کا آغاز ہو گیا۔ میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میجر طفیل محمد اس کی زد میں آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی۔ دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد اعظم شہید ہو گئے۔ اب میجر طفیل محمد تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے۔ وہ مسلسل اپنے جوانوں کو ہدایات دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا۔ بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میجر طفیل محمد زخموں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنی زخمی جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ زخموں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا، مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جوان تھا۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد اٹھے، انہیں سلوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ بہادری اور جانثاری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس عظیم جاں باز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ تو جناب یہ تھا مضمون جو میں آپ کو پڑھ کے سنایا۔ تو اب ہم آگے اس کی مشق کرتے ہیں۔ تو بچوں ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور اب ہم 5ویں کلاس کے سبق نمبر 9 میجر طفیل محمد شہید کی مشق کریں گے۔ تو مشق میں سوال نمبر 1 ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، میجر طفیل محمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے میجر طفیل محمد 1914 میں یعنی 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ اب وہ زمانہ، جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے تو اس زمانے میں ابھی پاکستان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، پاکستان نہیں بنا تھا اور یہ متحدہ ہندوستان کا علاقہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ بھارتی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر طفیل محمد نے کتنے جوانوں کا انتخاب کیا؟ اس کا جواب ہے کہ بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر طفیل محمد نے اپنے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا۔ سوال جیم ہے، دشمن پر حملے کے لیے میجر طفیل محمد نے کیا حکمت عملی تیار کی؟ اس کا جواب ہے کہ میجر طفیل محمد نے اپنے 75 جوانوں کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے اپنے ماتحت محمد اعظم کو اپنا نائب مقرر کیا اور 2 دستے ان کی نگرانی میں دیے، جنہوں نے 2 اطراف سے حملہ کرنا تھا۔ تیسرا دستہ میجر طفیل محمد کی قیادت میں تھا، جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ سوال دال ہے،
کہ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد نے کیا کہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد اٹھے، انہیں سلوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ سوال ہے اس کا کہ ڈاکٹروں نے کس بات پر حیرت کا اظہار کیا؟ تو جواب ہے کہ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ میجر طفیل محمد پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ سوال دال ہے کہ میجر طفیل محمد کو کون سا اعزاز ملا؟ اس کا جواب ہے کہ میجر طفیل محمد کو ان کے اس کارنامے پر نشان حیدر سے نوازا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو ہم نے بجائے ٹک کا نشان لگانے کے یلو رنگ کا کلر کی لائن لگا دی ہے تاکہ آپ کو صاف نظر آئے اور آپ اس کو نوٹ کر سکیں۔ سوال نمبر 2 کا جز الف ہے، میجر طفیل محمد فوج سے وابستہ ہوئے کب؟ 1942 میں، 1943 میں، 1945 میں یا 1941 میں؟ تو صحیح جواب ہے 1943 میں۔ بے جز ہے، میجر طفیل محمد کو کس محاذ پر تعینات کیا گیا؟ نمبر 1 لکشمی پور، نمبر 2 برکی، نمبر 3 چونڈا اور یہ نمبر 4 ہڈیارہ۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ لکشمی پور۔ لکشمی پور جو اس زمانے کے مشرقی پاکستان میں واقع تھا، جو آج کل بنگلہ دیش کہلاتا ہے۔ لکشمی پور ایسٹ پاکستان۔ جیم، میجر طفیل محمد کو 3 گولیاں لگیں، کہاں؟ نمبر 1 سینے میں، نمبر 2 ٹانگ میں، نمبر 3 پیٹ میں یا نمبر 4 بازو میں؟ تو صحیح جواب ہے پیٹ میں۔ جز دال، دشمن کی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا، کہاں؟ میدان پر، نہر پر، دریا پر یا ٹیلے پر؟ تو صحیح جواب ہے ٹیلے پر۔ جز ہے، میجر طفیل محمد نے دشمن کی چوکی پر پھینکا، کیا پھینکا؟ توپ کا گولہ، دستی بم، میزائل یا ٹینک کا گولہ؟ تو صحیح جواب ہے دستی بم۔ اس کے بعد جز واو ہے، میجر طفیل محمد گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہے کتنی دیر؟ نمبر 1 2 گھنٹے، نمبر 2 3 گھنٹے، نمبر 3 5 گھنٹے یا نمبر 4 4 گھنٹے؟ تو صحیح جواب ہے نمبر 3 5 گھنٹے۔ سوال نمبر 3، نیچے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ کیا ہیں؟ بے مثال، جرأت مند، نگرانی، حوصلہ بڑھانا، جانثاری۔ تو بے مثال کا جملہ ہمیں بنایا ہے، پاکستانی قوم کا جذبہ حریت بے مثال ہے۔ دوسرا ہے جرأت مند۔ جرأت مند کا جملہ ہے کہ پاکستان نے مسلم ممالک کے لیے ہمیشہ جرأت مند موقف اپنایا ہے۔ نمبر 3 نگرانی۔ نگرانی کا جملہ ہے، پاکستانی فوج اپنی سرحدوں کی نگرانی کے لیے ہمیشہ چوکس رہتی ہے۔ حوصلہ بڑھانا، اس کا جملہ ہے، پاکستانی قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی افواج کا ہمیشہ حوصلہ بڑھاتے رہیں۔ پھر ہے لفظ جانثاری۔ جانثاری کا جو جملہ ہے وہ یوں ہوگا کہ پاکستانی قوم کا جذبہ حریت اور جانثاری دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سوال نمبر 4، غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ نمبر 1، اس نے وطن عزیز کی حفاظت کی۔ تو اس نے مطلب صحیح مناسب لفظ نہیں ہے، تو اس کا صحیح جملہ ہوگا انہوں نے وطن عزیز کی حفاظت کی۔ نمبر 2، علاقہ آزاد کروا لی۔ علاقہ جو ہے وہ مذکر ہے، لہذا اس کا صحیح جملہ ہوگا علاقہ آزاد کروا لیا۔ تیسرا ہے غلط جملہ، اونچی ٹیلے پر فوج موجود تھی۔ تو اونچی ٹیلا جو ہے وہ مذکر لفظ ہے، تو اونچی نہیں اونچا ہو لکھا جائے گا، تو اس کا صحیح جملہ ہے اونچے ٹیلے پر فوج موجود تھی۔ نمبر 4 ہے فوجی کو اعزاز ملی۔ اعزاز بھی مذکر ہے، اس لیے صحیح جملہ جو ہوگا وہ ہوگا فوجی کو اعزاز ملا۔ نمبر 5، شہادت کی درجہ حاصل کیا۔ تو شہادت بھی مذکر ہے، اس لیے اس کا صحیح جملہ ہوگا شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ متضاد کہتے ہیں اس کا الٹ۔
تو اب الفاظ کیا ہے؟ بہادر، بہادر کا الٹ کیا ہے، متضاد کیا ہے؟ بزدل. دوسرا ہے اندھیرا، اندھیرا کا الٹا کیا ہے؟ اجالا. پھر ہے لفظ بلند، بلند کا الٹ کیا ہے، یعنی اس کا متضاد کیا ہے؟ وہ ہے پست. پھر لفظ ہے نزدیک، نزدیک کا متضاد کیا ہے، یعنی اس کا الٹ لفظ کیا ہے؟ دور. پھر ہے بڑھانا، بڑھانا کا متضاد یا الٹ لفظ کیا ہے؟ گھٹانا. پھر ہے پختہ، پختہ کا جو لفظ ہے اس کا متضاد کیا ہے؟ ناپختہ، پختہ ناپختہ. پختہ فارسی کا لفظ ہے، اس لیے ناپختہ جو ہے یہ بھی فارسی میں ہے، تو پختہ ناپختہ. ورنہ لوگ پختہ کو کچا بھی کہتے ہیں، لیکن کچا نہیں ہے، کچا اردو کا لفظ ہے. پختہ چونکہ فارسی کا لفظ ہے، اس لیے اس کا جو صحیح متضاد ہے وہ ہوگا ناپختہ. سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے کہ کہانی لکھنا، کوئی قصہ یا واقعہ بیان کرنا کہانی کہلاتا ہے. یہ واقعہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور فرضی بھی. کہانی میں واقعہ ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے. کہانی ایک یا ایک سے زائد کرداروں پر مشتمل ہوتی ہے. ہر کہانی کا عنوان اس کے موضوع کے مطابق ہوتا ہے. کہانی کے آغاز میں تجسس اور اختتام میں کوئی نتیجہ پایا جاتا ہے. درج ذیل عنوانات میں سے اپنی پسند کے کسی ایک کہانی پر ایک عنوان پر کہانی تحریر کیجیے. کیا عنوانات ہیں؟ نمبر 1 سچ کی جیت، نمبر 2 محنت میں عظمت ہے، نمبر 3 اتفاق میں برکت ہے. تو چلے ہم یہ تینوں کے تو آپ کو میں لکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں سے کوئی سا بھی یاد کر کے وہاں امتحان کی کاپی میں لکھ سکیں. تو پہلا ہے سچ کی جیت. اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ عامر میرا بہت اچھا دوست ہے اور میرا ہم جماعت بھی ہے. ایک دن لنچ کے وقفے میں عامر واش روم گیا تو مجھے شرارت سوجی اور میں نے اس کا لنچ اس کے بیگ میں سے نکال کر جلدی جلدی کھا لیا اور منہ صاف کر کے بیٹھ گیا. جب عامر واپس آیا اور لنچ باکس کے لیے بیگ میں ہاتھ ڈالا تو لنچ باکس کو خالی پایا. اس کو سب سے پہلے مجھ پر شک ہوا تو مجھ سے پوچھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا. جب لنچ ٹائم ختم ہوا اور کلاس ٹیچر آ گئے تو عامر نے یہ بات ٹیچر کو بتا دی. ٹیچر نے پوری کلاس کو متوجہ کیا اور پوچھا کہ بتاؤ عامر کا لنچ کس نے کھایا ہے. میں فوراً کھڑا ہو گیا اور ٹیچر سے کہا کہ سر، عامر میرا سب سے اچھا دوست ہے اور میں نے آج اس کو تھوڑا سا ستانے کے لیے اس کا لنچ کھا لیا تھا. اور پھر میں نے اپنا لنچ باکس نکال کر عامر کو دیا اور کہا، لو دوست تم میرا لنچ کھا لو. ٹیچر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، آصف تم سچ بول کر بچ گئے ہو، لیکن آئندہ خیال کرنا اور ایسی حرکت کبھی مت کرنا، کیونکہ بلا اجازت کسی کی چیز کو ہاتھ لگانا یا اسے استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے. میں نے عامر سے بھی معافی مانگ لی. ٹیچر نے عامر کو کہا کہ تم آصف کا لنچ باکس لے جاؤ اور اسکول کی کینٹین میں جا کر اسے کھا کر جلدی سے واپس آ جاؤ. اس طرح ہماری دوستی بھی برقرار رہی اور مجھے سچ بولنے کی وجہ سے ٹیچر نے بھی معاف کر دیا. اب دوسرا موضوع ہے محنت میں عظمت ہے. اب اس کے بارے میں ہم نے ایک مضمون لکھا ہے، آپ لوگ اس کو سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے اور دنیا میں جتنے بھی چرند، پرند، نباتات اور معدنیات ہیں وہ سب انسان کے استعمال کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جو بھی محنت اور عقل سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی اور سربلندی عطا فرماتے ہیں. اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قومیں دنیا میں صحیح سمت میں کوشش اور محنت کرتی ہیں انہی کو کامیابی ملتی ہے. جب تک مسلمان علم و ہنر میں دنیا میں سب سے آگے تھے تب تک مسلمانوں کی دنیا میں سب سے زیادہ عزت تھی اور مسلمانوں کی حکومت دور دور تک پھیل گئی تھی. لیکن جب مسلمانوں نے تحقیقات اور دیگر شعبہ جات میں محنت سے منہ موڑ لیا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگ گئے تو دوسری اقوام اپنی محنت اور کام میں لگن کے باعث مسلمانوں سے آگے نکل گئیں. ایک زمانہ تھا کہ اقوام مغرب کے افراد مختلف علوم کے حصول کے لیے مسلمانوں کے علوم و فنون کے مراکز اندلس، مصر اور بغداد آیا کرتے تھے، اور اب حال یہ ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو مغربی ممالک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنے پر مجبور ہیں۔ دنیا میں عظمت اور سربلندی حاصل کرنے کا ماسوائے محنت کے اور کوئی طریقہ نہیں۔ اس لیے اگر ہم دنیا کی قوموں میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپس کے بے معنی اختلافات کو بھلا کر ہنرمندی اور تعلیم کے میدان میں مسلسل محنت کر کے آگے آنا ہوگا، وگرنہ ہم اسی طرح دوسری اقوام کے محتاج اور ان سے امداد کے طلبگار رہیں گے۔ اب جو وہ ہے موضوع وہ ہے اتفاق میں برکت ہے، تو اس کے لیے چلے ہم نے کیا لکھا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں میں، کہ ایک گاؤں میں ایک شخص کے 5 بیٹے تھے، لیکن وہ پانچوں علاقے کے دوسرے لوگوں سے خوفزدہ رہتے تھے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بھائی کسی نہ کسی سے پٹ کر روتا ہوا گھر آتا تھا۔ ایک دن ان بچوں کے ماموں ان کے گھر آئے تو ان بچوں کی والدہ نے بھائی کو بتایا کہ یہ بچے بہت سیدھے اور روز کوئی نہ کوئی پٹ کر روتا ہوا گھر آتا ہے۔ بچوں کے ماموں نے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ کوئی شرارت کرتے ہو یا کسی سے کوئی بدتمیزی کرتے ہو جو پٹ کر آتے ہو؟ تو سب نے جواب دیا کہ ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن پھر بھی شرارتی بچے ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ماموں نے کہا اچھا، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جاؤ پہلے کچھ سوکھی ہوئی ٹہنیاں اٹھا لاؤ۔ بچے ٹہنیاں لے آئے، پھر ماموں نے ہر بچے کو ایک ایک ٹہنی دی اور کہا کہ اسے توڑ کر دکھاؤ۔ ہر بچے نے ٹہنی آسانی سے توڑ لی۔ اب ماموں نے 5 ٹہنیاں اکٹھی کیں اور باری باری سب کو انہیں توڑنے کو کہا۔ اس مرتبہ کوئی بھی ان 5 ٹہنیوں کو اکٹھا نہ توڑ سکا۔ ماموں نے بچوں سے پوچھا کہ تم نے اس تجربے سے کیا سیکھا؟ بچوں نے کہا کہ اگر کمزور ٹہنیاں اکٹھی ہوں تو ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ماموں نے کہا اسے کہتے ہیں اتفاق میں برکت۔ تم بھی اگر اکٹھے ہو کر رہو گے اور اگر کوئی بھی کسی ایک کو پریشان کرے تو تم سب اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ گے تو کوئی تمہیں تنگ نہیں کر سکے گا۔ ان بچوں نے یہ بات سمجھ لی اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ بس اسی دن سے دیگر بچوں نے انہیں اکٹھا دے کر پریشان کرنا چھوڑ دیا۔ اب بچوں کو معلوم ہو گیا کہ اتفاق میں برکت کے کیا فوائد ہیں۔ اب سوال نمبر 7 ہے، بچے سوچ کر بتائیں کہ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ جو محسوس کر رہے ہیں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ایک چند لائنیں لکھ دی ہیں، تو آپ اس کو سن لیجئے۔ میں سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں کہ ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی بھی واقعہ قصے یا کہانی کے طور پر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کہانی سے ہمیں کون سا سبق ملتا ہے۔ ہمیں کسی بھی کہانی میں پوشیدہ پیغام پر غور کر کے اس سے حاصل نتیجے کو اپنی زندگی میں حائل مشکلات کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہم دوسروں کے تجربات سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر یہ آپ کا جو ہے سبق نمبر 5 اس کی مشق یہاں پر۔ عزیز طلباء، آج ہم نے یہ سبق پورا پڑھ لیا اور اس کی مشق بھی کر لی، تو اب اگلے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے، تاکہ جو ہی میں نیا سبق اپلوڈ کروں آپ کو فوراً اس کی اطلاع ہو جائے۔ اور پھر وہی عرض کہ آپ اپنے دیگر ساتھیوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے، تاکہ یہ ہماری یہ محنت و کاوش جو ہے وہ سب تک پہنچ سکے اور پاکستان کے سبھی بچے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تب تک کے لیے آئندہ سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔